बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियात की दुनिया के एक नए प्रोग्राम में हम हाज़िर हैं। आज हमारे एक बड़े डिस्टिंग्विश पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। खैरपुर मीरठ से शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर यूसुफ खुश साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊँ। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह एक 40 साल से हायर एजुकेशन लिटरेरी सर्कल के साथ मुंसलिक भी हैं। इसके अलावा वो मेंबर हैं नेशनल टास्क फोर्स ऑन डॉक्टरल एजुकेशन रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन कमीशन के, मेंबर हैं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के। इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में, जो कि बड़ी पाकिस्तान का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेजेस में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जर्मनी, जो कि लीडिंग यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इलामा इकबाल को भी एक शरफ हासिल हुआ है कि उनके लिए वो प्राउड अलुमनस थे वहाँ के। वहाँ से डॉक्टर साहब ने पोस्ट डॉक्टरेट किया है, सिंध यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया, पीएचडी उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से किया। और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट उर्दू स्टडीज़ में किया, उर्दू लैंग्वेज में किया। वरना तो ये कंसेप्ट होता है कि ज़्यादा यहीं पे मास्टर्स किया, लेकिन पीएचडी के बाद जो पोस्ट डॉक्टरेट होता है वो डॉक्टर साहब को ये डिस्टिंक्शन हासिल है। डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आप सिंध से खैरपुर मीरठ से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अगली हमारी मेहमान सैयद हुमा बतूल हैं। इनको एक बड़ी डिस्टिंक्शन हासिल है कि ये फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हैं जो कि चेयरपर्सन हैं एलवीर एयरवेज़ पाकिस्तान की और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेंटेज लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान की। मैडम बतूल जो है, इसके अलावा इनको ये भी ऑनर है कि ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर खातून है जिन्होंने किसी एयरलाइन को और एयरवेज़ को जो है वो लीड कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत से वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ा काम किया है, बड़े नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स के हामिल हैं और उनका एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है और बहुत ज़्यादा अभी तक भी वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इतनी यंग एज में भी हम कहते हैं कि शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेडी एंड रोल मॉडल फॉर मैनी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू वेरी मच जी मैडम, आपने ज्वाइन किया। मैं जी डॉक्टर यूसुफ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न सिंध की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इस वक्त इसके कितने कैंपसेस हैं, कब ये इस्टेब्लिश हुई, कौन सी फैकल्टीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? सबसे पहले तो मुर्तज़ा नूर साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे पाकिस्तान के सामीन और बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद ऑडियंस को मुखातिब हो सकूँगा। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी सर 1976 में इसके लिए कोशिशें जारी हुई और सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस के तौर पर इसको बाकायदा 78 में रिकग्नाइज़ कर दिया गया और ये कैंपस फंक्शनल होना शुरू हुआ। लेकिन फिर उसके बाद 1987 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इस यूनिवर्सिटी का जो है वो को कानूनी सतह इसकी बहाल की गई और उसके बाद जो है ये 87 से लेकर आज हम 26 में हैं। तो 7 फैकल्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ फिज़िकल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस है। तो इस तरह 7 फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पाई जाती हैं और 3 कैंपसेस हैं हमारे पास, जिसमें मेन कैंपस जो है वो खैरपुर में है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरठ के नाम से ये बहुत मशहूर शहर है सिंध का। और उसके बाद एक कैंपस है हमारा शादात कोट में और एक कैंपस है हमारा घोटकी में। इसके अलावा भी हमारा एक कैंपस था, जिस तरह हम सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस थे इसी तरह शेख अयाज़ कैंपस शिकारपुर, जो कि अब फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये 70s में सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस के तौर पर रिकग्नाइज़ हुआ और फिर इसने एक नई यूनिवर्सिटी को भी जन्म दिया जो कि शेख अयाज़ यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचानी जाती है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा हम ग्रेजुएट अपने जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ितों में एज़ शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन, पाकिस्तान की रिकग्निशन के को सामने रखते हुए और उसको साथ लिए हुए जो है दुनिया भर में सर्व कर रहे हैं। तो मजबूरी तौर पर जो है वो ये सिनेरियो है। इस वक्त करंट ईयर में हमारे पास जो है वो 9000 प्लस ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं। ये सिंध का तीसरा बड़ा तालीमी इदारा है और इसके साथ 145 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। लिहाजा इस वक्त हमारे पास 90,000 स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल्ड हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। वाकई जो अगर
شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے بغیر جو ہے سندھ میں ہائر ایجوکیشن کا جو ایک چیپٹر ہے وہ بالکل ادھورا رہتا ہے. بڑی ان کی اس یونیورسٹی کی خدمات اور اس کے جو الومنائی ہیں وہ مختلف پاکستان میں لیڈنگ پوزیشنز کے اوپر سرو کر رہے ہیں. جی سیدہ ہما بطول صاحبہ, آپ بھی ذرا اپنا تھوڑا سا تعارف اور بھی کروا دیجیے گا, اور اس وقت تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی کیئر ویز جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو لنک کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل جو ہے نا وہ جامعات کی دنیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں مدعو کرنے کا, سچ ٹی وی کا, آپ کے اسٹوڈیوز کا, کہ یہ جامعات کی دنیا جیسے آپ کا نام ہے آپ کے پروگرام کا, تو یہ بلا شبہ بہت خوبصورت دنیا ہے. یہاں پہ کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی ملک کا جو ہے مستقبل تعمیر کیا جاتا ہے, اس کی روشن صبحیں تعمیر کی جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ اس حوالے سے یہ اتنے تفصیلی پروگرام کر رہے ہیں تو یہ تمام عوام کے لیے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹیز کے لیے یہ ایک بڑا ہی مفید پروگرام ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا میرا تعارف یہ ہے کہ جو میرا بہترین تعارف ہے میں پوری دنیا میں کرواتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور میرے لیے یہ اس سے زیادہ فخر کی بات مجھے بتانے کو میرے پاس نہیں ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے, اس سرزمین سے ہے جس نے مجھے بنایا, مجھے ایک نام اور مقام دیا, اور میں مقروض ہوں اپنے اس ملک کے لوگوں کی. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو میں نے لے رکھے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی انڈسٹری اور جامعات کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ اب جب کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کو آئسولیشن میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس میں آپ انڈسٹری اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھاتے, آپ اس میں امپلائرز کو نہیں بٹھاتے, آپ اس میں ان کی ریکوائرمنٹس کو چیک نہیں کرتے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار دا جاب اور فار دی امپلائی وہ کیا ہے. تو اس میں کچھ ایسا پالیسی بنائی جا سکتی ہے کہ امپلائرز یا انڈسٹری یا ان کے کوئی ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ پالیسی میکنگ لیول پہ کریکولم ڈیزائننگ کا, اور جو پھر بعد میں پریکٹیکلی آپ کو فیلڈ میں آ کے اسٹوڈنٹس کو جو کچھ کرنا ہے اس کا حصہ وہ ہوں, تو بہت بہتر چیزیں کی جا سکتی ہیں. جی بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا ایک بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, آپ HEC کی جو سوشل سائنسز کی کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر رہے ہیں. اس وقت ہماری طرف ڈیجیٹلائزیشن, AI اور دوسری جو علوم ہے جو لیٹسٹ ہے ان کے بارے میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے. تو اس دور میں سر سوشل سائنسز, ہیومینٹیز کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے اور اس وقت اس کی کیا امپورٹنس ہے سر؟ دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنسز بیسیکلی تمام ٹیکنالوجیز کی مدر ہے نا. جی جی. اور اس کا استعمال بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں ہی کرنا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر شعبے کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی اب لازمی ہے, اور اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے لیے تمام سائنسی اور غیر سائنسی علوم جو ہے ان کو اس کے ساتھ جڑ جانا ہوگا. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ادروائز آپ دنیا جس تیزی کے ساتھ نکل رہی ہے اس پلیٹ فارم پر آپ موجود نہیں ہوں گے جہاں سے آپ دنیا کے ساتھ تیزی سے چل سکیں. تو اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا, ایک زمانہ ہوتا تھا جہاں پر یونیورسٹیاں صرف ڈگریاں بانٹنے کے لیے, یا یوں کہنا چاہیے کہ اس ڈگری کی بنیاد پر جو ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کو ریکگنائز کیا جاتا تھا. لیکن اب یونیورسٹیوں کی پہچان جو ہے وہاں سے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کی سوسائٹی میں ان کا امپیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنسز اگر میں کسی بھی سبجیکٹ کو لے کر یہاں پر بات کروں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی جتنے بھی علوم و فنون ہیں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ایک ہب کے طور پر جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. تو یونیورسٹیوں میں سوشل سائنسز کے جتنے بھی علوم ہیں وہ تحقیق کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کے لیے ایک بڑا مرکز ہر یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, جو کہ کسی زمانے میں کچھ یونیورسٹی یا کچھ جامعات کو وہ حاصل تھا لائبریری کی بنیاد پر, یا یوں کہنا چاہیے کہ وہاں کی فیکلٹی کی بنیاد پر. تو اب زمانہ بدل چکا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے ٹیم لیڈر پر, جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے, جو اس سبجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہے, وہ دنیا کے ان ٹولز کو کس طرح تیزی سے استعمال کرتا ہے اور اس سے کس طرح مستفید
مزید ہوتا ہے. اس میں آپ کچھ ممالک کی مثالیں لے لیں, آپ چائنا کی بات کریں, آپ جو ہے وہ سنگاپور یونیورسٹی کی جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی کی ہم بات کریں, یا اسی طرح لندن اسکول آف اکنامکس کی بات کریں. وہاں پر انہوں نے کیا کیا, دنیا بھر کے تمام بیوروکریٹس وہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یا دیگر علوم و فنون وہاں سے جو ہے وہ حاصل کرنے والا جو کوالیفائڈ گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے, وہ اس کا امپیکٹ اس کے ملک میں جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے. تو لہٰذا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ کی ضروریات ہیں, ہماری جو حکومتی پالیسیز ہیں, ان کو اور یونیورسٹی کے درمیان جو ایک گیپ موجود ہے, اس گیپ کو جو ہے نا ہمیں فل کرنا ہے. اور یہ نیشنل ٹاسک فورس جس کی آپ نے بات کی, اس وقت ہماری جو پروفیسر ڈاکٹر نیاز اختر صاحب کی سرپرستی میں جو مختلف ٹاسک فورس بنائے گئے ہیں, جس میں خاص طور پر ایم فل پی ایچ ڈیز کے حوالے سے جو ٹاسک فورس ہے, جس کو سہیل نقوی صاحب جو کہ ریناؤنڈ اسکالر ہیں اور ایچ ای سی کے وہ ایک زمانے میں رہبر کے طور پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اور عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے جو مل کر کام کیا وہ ناقابل فراموش ہے. تو اسی طرح ایک ٹاسک فورس کو وہ اس کو نیشنل ٹاسک فورس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور وہاں پر ہم ان چیزوں پر مستقل ان کی کمزوریاں, ان کی بہتریاں کس طرح جو ہے وہ مزید لائی جا سکتی ہیں کہ پی ایچ ڈی سچ مچ میں جو ہے سوسائٹی پہ امپیکٹ. ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے ہم آپ سے سیپریٹلی بھی پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ کوئی بڑی امپورٹنٹ ٹاسک فورس ہے کہ کس طریقے سے اس کی ایفیکٹونیس ہم کر سکتے ہیں. جی مبتول صاحبہ, پاکستان کی یونیورسٹیز میں 47% فارچونیٹلی خواتین اس وقت انرولڈ ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں ہمیں بڑے چیلنجز ہیں, سیکنڈری ایجوکیشن میں بڑے چیلنجز ہیں فیمیل انرولمنٹ کے حوالے سے. تو یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, بریک کے بعد میں میڈم سے یہ کویشچن دوبارہ ریپیٹ کروں گا. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مبتول صاحبہ, آپ سے کویشچن میں یہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے 47% جو بچے اس وقت یونیورسٹیز میں انرول ہیں, تو وہ اگر انٹرپرنورشپ کی طرف جانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے کہ ان کو کن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تاکہ وہ ایک کامیاب ویمن انٹرپرنور کے طور پر بھی کامیاب اپنے آپ کی لائف پریکٹیکل لائف کا سٹارٹ کر سکیں؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ خواتین کو کس طرح مین اسٹریم میں لایا جائے, اور یہ پوری دنیا میں ہی اس چیز پہ بہت کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ ایک پاکستان جیسا ملک ہے تو بہت خوشائند پہلو بھی ہیں اور بہت مایوس کن پہلو بھی ہیں اس بات کے. تو جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں میں نے ایم فل کیا کوئی اباؤٹ 16 ایئرس کے گیپ سے, میرا ایم فل تھا فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی سے, میں نے ایم فل کیا. تو باقی جو بچیاں تھیں اس حوالے سے جب میں ان کو دیکھتی تھی تو ان کے اندر کانفیڈنس اور وہ اس طرح سے انیشیٹو لے پانا, فیصلہ کر پانا, فیصلہ سازی, یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کی سوشل لرننگ کا حصہ ہوتی ہیں. تو جہاں پہ ہمارا گیپ ہے خواتین کو مین اسٹریم میں لے کے آنے کا, ان کو ایک یوزفل سٹیزن بنانے کا, یا جو وہ انڈیویجولز جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, تو اس میں بہت حد تک ہمارے سوشل پروسیس کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے کہ گھر میں ان کو وہ کانفیڈنس دیا جائے. پہلی بات تو یہ, پہلا پیغام تو یہ والدین کو ہے, بہن بھائیوں کو ہے کہ جب آپ کے گھروں میں سے بچیاں نکلتی ہیں جاتی ہیں اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو فتح نہ کر سکیں اور وہ کامیاب نہ لوٹ سکیں, تو آپ ان کو پہلی بات تو یہ کہ انکریج ضرور کریں. جہاں آپ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ شاباش دیتی ہیں یا دیتے ہیں تو اپنی بیٹی کو 2 دفعہ دیجیے, اور جب وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں. تو جہاں تک ایک پریکٹیکل سٹیپس کی بات ہے, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ہم بحیثیت عوام ہم ہر وقت حکومت کی طرف نہیں دیکھ سکتے. یہ پوری دنیا کا ایک ماڈل ہے کہ لوگوں نے جب بھی ترقی کی انہوں نے اپنے زور بازو پہ کی, اپنے بلبوتے پہ کی, اور انہی لوگوں میں سے اٹھ کے لوگ ارباب اختیار میں گئے. تو یہی اسٹوڈنٹ جو ہیں, یہی خواتین جو ہیں, وہ کل کو منسٹرز بھی ہیں, کل کو پوری دنیا میں گلوبل پروفیشنلز بھی ہیں. تو یونیورسٹیز کو یا ایون اسکول لیول پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے کوئی ایک پریکٹیکل انسینٹیو پروگرامز ہونے چاہیے جو اکیڈیمکس سے یا کتاب سے یا تھیری سے یا ایگزام سے ہٹ کر ہوں. ان کو پریکٹیکلی اپنا پیسہ کمانے کی ویلیو سکھائی جائے کہ واٹ از دا ویلیو آف ارننگ یور اون منی, اینڈ
کریٹنگ یور اون فائنینشیل آئیڈینٹی، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرامز تشکیل دیے جا سکتے ہیں. بزنس انکیوبیشن سینٹرز میں آلریڈی کام کر رہی ہیں یونیورسٹیز، تو ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، انڈسٹری کے ساتھ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے. جیسے یونیورسٹیز یہ بھی کر سکتی ہیں کہ وہ کچھ کوٹا لے لیں، اسپیشلی جینڈر بیسڈ کوٹا لے لیں، کہ آپ جب امپلائبلٹی اسٹیج پہ آئیں گے تو کسی یونیورسٹی کا کسی انڈسٹری کے ساتھ ایم او یو ایسا ہو کہ وہ وہاں سے کچھ سرٹن نمبر آف فیمیلز جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں جا سکیں. اب تو میڈم اس میں سیپریٹ ویمن چیمبر آف کامرس بھی بن چکی ہیں خواتین کے لیے، جو ان کی امپلائبلٹی اور اس کی انٹرپرینورشپ کے لیے نا، تو وہ بھی کافی اس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. جی تھینک یو میڈم آپ کا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے. جی میں یوسف کچھ صاحب، آپ ایچ ای سی کے ایک امپورٹنٹ ٹاسک فورس کے ممبر بھی ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ اور انوویشن کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں، اور آپ کی ٹاسک فورس نے اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے یا کچھ ریکمنڈیشنز ایسی دی ہیں کہ ہم یہ جو ریسرچ کو اس وقت چیلنجز ہیں اور ہماری انوویشن کو جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ مرتضیٰ نور صاحب، اس میں ٹاسک فورس کو بنے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں ہماری ابتدائی 3 میٹنگز جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اس میں ورکنگ گروپس بنے ہیں، مختلف ڈسکشنز سامنے آ رہی ہیں. سہیل نقوی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور 5 ورکنگ گروپس جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ان چیزوں کو انالائز کر کے دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو استعمال ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہوئے ہیں ان کا سوسائٹی میں امپیکٹ کتنا آیا ہے نا. تو ایک تو اس کو انالائز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی پی ایچ ڈیز جو ہے وہ ہوئی ان میں سے سوسائٹی میں کتنی جو ہے وہ ان کا امپیکٹ آیا اور کتنی فنکشنل کے طور پر ہے، اور اگر نہیں آئی تو اس کی وجہ کیا ہے نا. تو ریسرچ کو چھپنا چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہیں. ریسرچ میں ریسرچرز کے لیے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر فنڈنگ کے مسائل ہیں، لیبارٹریز کے مسائل ہیں، یا دیگر امور جو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں ایک طالب علم کو یا ایک سپروائزر کو، اس کو کیسے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ اس کو وہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری چیز یہ کہ اکیڈمیشن جو کہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، کہ ایک سپروائزر جب پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہا ہے تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی آڈیٹیبل اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ وہ تھیسس کی ڈگری ایوارڈ کرنے والا ادارہ. تو اس کا لنک جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ کتنا ہے، کیا مزید سہولیات اس کو دی جائیں کہ اس کا امپیکٹ ہو. رجسٹر سنیپسس سے لے کر اب اس چیز پر مختلف چیزیں، کیونکہ 6 منتھس کا پروجیکٹ ہے، چیزیں میچور ہو کے قوم کے سامنے آئیں گی، اور پھر وہ جب پالیسی کمیشن اس کو اپروو کرے گا تو وہ امپلیمنٹ ہوں گی. تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے اور ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. جب تک حکومت کی ضرورت کیا ہے نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، اور مختلف علوم و فنون میں ہمیں کہاں پر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، جب تک ان چیزوں کو سینٹرلائز کے بعد ڈی سینٹرلائز نہیں کیا جائے گا تو ہم اچیومنٹس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. سو وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ جس انداز سے مختلف نیشنل ٹاسک فورس کام کر رہے ہیں، جس میں یہ ہمارا ایم فل پی ایچ ڈیز کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو انالائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے ریزلٹس کے مراحل جیسے ہی یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی تو قریب آتے جائیں گے، اور ہم وہ بالکل کمیشن کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ پالیسی میکنگ کا حصہ. یہ سر سب سے پہلی ٹاسک فورس تھی جس کا نیاز صاحب کے دور میں اور اس کے نزدیک اس کا کیا عمل میں لایا تھا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ سے آگے بھی ڈسکشن ہم کرتے ہیں. جی سعید ہما بطول صاحبہ، ہمیں یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ اتنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے گریجویٹس کے ساتھ آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے، کافی لوگوں کو آپ انٹرویو بھی کر رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے، تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ ہماری یونیورسٹیز کو کن کن سکلز کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہم نوجوانوں کی امپلائبلٹی بہتر بنا سکیں بلکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی فلفل کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے، کیونکہ انڈسٹری کو بھی ہمیشہ اچھے گریجویٹس کی اور جو ورکیبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹیک بیسڈ اب انڈسٹری ہے. اب آگے پوری دنیا ریولیوشنائز ہو رہی ہے. ابھی ریسرچ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو جی ڈی پی کا ہمارا فنڈ ہے وہ دیٹ از اونلی 0.3% جو ریسرچ کے لیے مختص ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں کہ جب ایز این امپلائر ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں سافٹ اسکل اور ہمیں ان کی ٹیکنیکل اسکلز دونوں ریکوائرڈ ہوتی ہیں.
اب سافٹ سکلز میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز آ جاتی ہیں, آپ کا ٹیم ورک آ جاتا ہے, آپ کی لیڈرشپ رول آ جاتا ہے کہ آپ کیسے لیڈ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو بہت بڑا گیپ میں محسوس کرتی ہوں کہ جب یونیورسٹی ماسٹرز ڈگری کا لیول ہوتا ہے, گریجویشن, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلوز. ان کے پاس ایک نالج بھی ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا, اور وہ بہت اچھے, ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی میں ہمیشہ بہت تعریف کرتی ہوں, پوری دنیا میں جا کے کرتی ہوں جس بھی سرزمین پہ ہوں, کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہیں, اور ہم نے بہت محدود وسائل میں بہت بہترین گریجویٹس پیدا کیے ہیں. اور ہر ملک کے وسائل مختلف ہوتے ہیں, ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو جو گیون سرکمسٹانسز ہے اس میں وی آر ڈوئنگ پریٹی ویل. اس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک امپلائر کی ریکوائرمنٹ کی بات ہے, اس میں آپ ملیشیا کا ماڈل دیکھیں کہ ایکریڈیٹیشن کے تھرو اور ان ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو انہوں نے اپنی جو امپلائبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ 10 to 15% انکریز ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک لنک یونیورسٹیز نے بڑا اسٹرانگ انڈسٹری کے ساتھ بنا لیا, اور وہ جو گیپ ہے اس کو انہوں نے میوچل ڈسکشنز اور میوچل کمیونیکیشن کے ساتھ کور کیا کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو کس پیٹرن پہ تیار کرنا ہے. اور جہاں تک یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, میں اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان از جسٹ یور رن وے. آپ کا ٹیک آف ہورائزن جو ہے وہ پوری دنیا ہے. آپ یہاں سے نکل کے پوری دنیا میں اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں, اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں, اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. صاحبہ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. آفٹر شارٹ بریک ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب نے, جو کہ فارمر سینیٹرز بھی ہیں اور چیئر پرسن رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب کو کوآرڈینیٹر جنرل بھی رہے ہیں OIC کامسٹیک کے, اور ڈاکٹر صاحب فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں زیبس, جو کہ لیڈنگ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے امریکہ میں الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ کے پروفیسر بھی رہے ہیں, ڈائریکٹر بھی رہے ہیں گریجویٹ اسٹڈیز کے, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ناسا اسپیس پاور انسٹیٹیوٹ کے. ڈاکٹر صاحب کو ایک اور بھی بڑی ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ وہ کمشنر رہی ہیں منسٹری آف ایجوکیشن UAE میں, اور اس وقت کرنٹلی ہیں پریزیڈنٹ ہیں امریکن سکلز ایویلویشن انسٹیٹیوٹ USA, اور پریزیڈنٹ ہیں فورم فار دا ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی وچ از اے US بیسڈ تھنک ٹینک. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی ریسنٹلی 2 امپورٹنٹ جو HEC کی ٹاسک فورس ہے ان کا ہیڈ بھی بنایا, جس میں ایک اورک کے حوالے سے تھا اور دوسرا بزنس انکیوبیشن سینٹر کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹر یوسف خوش صاحب بھی موجود ہیں, اور میڈم ہما بطول بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ کی جو ٹاسک فورس ہے اس نے اس وقت تک کیا کام کیا ہے, اور اس وقت کون سے آپ کو گیپس نظر آتے ہیں. ابھی ہم اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اور جو ایفیکٹو فنکشننگ ہماری بزنس انکیوبیشن سینٹرز کی بھی نہیں ہو پا رہی, اور اورکس کی بھی نہیں ہو پا رہی. بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ می آن. ابھی میں آپ کے دونوں معزز مہمان کو سن رہا تھا. ہما بطول صاحبہ از ویری ویل نون. انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈکشن میں بتانا بھول گئی کہ یہ چیئر پرسن بھی ہیں, دی اونلی فیمیل چیئر پرسن آف این ایئر لائن ان پاکستان. اور یوسف خشک صاحب جو ہیں بڑے ڈائنامک ینگ وائس چانسلر ہیں, ان سے بھی میری کافی کپل آف ٹائمس ملاقات ہوئی ہے. سو یو ہیو گاٹ ویری 2 distinguished people sitting in your studio and I'm glad to join you. Yes, میں یہ 2 ٹاسک فورس جو ہیں, ایک dealing with research and innovation, commercialization, and the second one جو کہ only last Friday کو notify ہوئی ہے, which is on business incubators. تو ان دونوں ٹاسک فورس کا جو بیسکلی تعلق ہے وہ ہما بطول صاحبہ نے بولا تھا کہ جو ہمارے انڈسٹریل لنکیجز ہیں بٹوین دا یونیورسٹیز اینڈ انڈسٹری, ایز ویل ایز جو ہمارے کیوریکولم میں ویکنیسز ہیں, کہ جو انڈسٹری ہماری اسکلز ڈھونڈتی ہے ورسز ہمیں ان تھیوری جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے, ایک بڑا گیپ ہے. اور اس گیپ کو کور کرنے کے لیے ہر سال ہم بہت شور مچاتے ہیں, لیکن یوزلی ہوتا نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ نئے چیئرمین صاحب آئے فار دا فرسٹ ٹائم, مے بی آفٹر اے گیپ آف 7 to 8 years. The HSC has become quite dynamic and multiple task force بنی ہیں. جیسے ابھی یوسف خوش صاحب بتا رہے تھے کہ MPhil اور PhD کی بھی ٹاسک فورس ہے, اور AI کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے. تو I'm sure he also knows کہ HEC نے مینڈیٹری کر دیا ہے 3 credit course of AI for all graduating classes. It doesn't matter کہ وہ computer science ہو یا engineering ہو, but even fine arts اور heritage والے لوگ بھی کو AI کا 3 credit hour certification کرنا ہے before they are able to get a degree. So let me revert back to obviously to the industrial part. کہ the linkages with industries جو کہ ہماری ORICs ہوتی ہیں, the Office of Research, Innovation and Commercialization do play a role, but we have found a lot of weaknesses in that.
سو ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. 2 مہینے پہلے یہ ٹاسک فورس فارم ہوئی تھی. وی آر لٹرلی ان دا فائنل اسٹیجز آف کمپائلنگ اے ریوائزڈ پالیسی جو کہ اس پہ ڈبیٹ ہوگا, اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ول بی سینٹ ٹو دی چیئر پرسن اینڈ دین ایونچولی ٹو دی کمیشن فار اپروول. سو وی آر ورکنگ آن فاسٹ ٹریک. ہم آن لائن کرتے ہیں. ہماری لٹرلی سنڈے مڈ نائٹ کو بھی ای میلز ایکسچینج ہوتی ہیں. اور جو سیکنڈ ٹاسک فورس ہے اس میں بھی ہم نے 2 بڑے امپورٹنٹ ٹاسک وی ہیو آلریڈی ریٹن ٹو آل دا ممبرز آف دا ٹاسک فورس. آئی ہیو آلریڈی ڈرافٹڈ دا لیٹر, پاس اٹ آن ٹو HEC جو کہ منڈے کو ای میل ہو جائے گا, اینڈ ود ان اے ویک آف عید ویل پروبیبلی میٹ ان اسلام آباد. So, which is the one on incubators, because at the end of the day ہمیں ان دونوں ٹاسک فورسز کے جو گولز اور ویژنز ہیں ان دونوں کو ہمیں الائن کرنا ہے. The research and innovation, commercialization part and the incubator part. So I think that is the big challenge. Previously یہ دونوں ڈپارٹمنٹس اور کو سیپریٹ رکھا گیا ہے, but they have to be coupled together. جی تھینک یو ویری مچ سر. جی میں ڈاکٹر یوسف خوش صاحب, پروگرام کا آخری پارٹ ہے. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ ان کو جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, امپلائیبلٹی کے حوالے سے, اور کچھ کے کس طریقے سے پریکٹیکل لائف میں ان کو آگے موو فارورڈ کرنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ یونیورسٹی تک ہماری پاپولیشن کا صرف 22% جو ہے نا وہ پہنچ پائے, یہ بھی بڑی بات ہے. اگر طالب علم اپنے کلاس فیلوز کو یاد کریں کہ کچھ پرائمری میں رہ گئے, کچھ مڈل تک رہ گئے, کچھ اسکولز میں, کالجز میں, بٹ دے آر دا لکی ویری فارچونیٹ ون. یس آف کورس, کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے. جی جی. اب دس از ایکچولی دا لاسٹ فیز ہے جہاں پہ سوسائٹی ان کو اون کرتے ہوئے سب کچھ ان پہ خرچ کر رہی ہے. گورنمنٹ ان کو اسکالرشپس دے رہی ہے, گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ مختلف پلیٹ فارمز ان کو مہیا کر رہی ہے. ان سے ان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. خاص طور پر اس وقت دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے, اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے ساتھ ساری دنیایں جڑی ہوئی ہیں. تو اپنے اسکلز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے جو گورنمنٹ اپرچونیٹیز دے رہی ہے, جس میں ابھی سندھ گورنمنٹ نے یہ شروع کیا ہے گوگل اسکالر کے نام سے. مور دین 1700 اسکالرشپس جو ہے صرف شاہ لطیف یونیورسٹی کے حصے میں آئی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ان بچوں کو چاہیے کہ مختلف فیلڈ سے جو جڑے ہوئے ہیں اس میں آئندہ فیوچر ان بچوں کا زیادہ ہے جو کہ ان جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو جوڑ دیتے ہیں. اب وہ زمانہ گزر گیا کہ صرف آپ کریکولم تک رہیں, لیکن کریکولم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی سے اس کا لنک ہونا, جس میں خاص طور پر ہم انٹرنشپ کی بات کریں تو وہاں پر بھی اس لائف کو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنے دینا, کیونکہ یہ 4 سال جو ان کے پاس موجود ہیں, ان 4 سالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بہتر انسان اور سوسائٹی کے لیے جاب سیکر نہیں بلکہ جاب پرووائڈر کے طور پر انہوں نے خود کو ثابت کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ دس از ایکچولی دا پراپر ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ اگر وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو نہ صرف ملک, نہ صرف ان کا سبجیکٹ, بلکہ دنیا ان کو اون کرے گی, جس کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک میں جو ہے خاص طور پر یوتھ کا جو ریشو ہے وہ بے شک کم ہو, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود ہم آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہے, اس لیے کہ ہم فوکسڈ نہیں ہیں اپنے فیوچر کے ساتھ. لیکن میں یہاں پر اساتذہ کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے طالب علم کو صرف تعلیم کی نہیں بلکہ اس کو ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے, اور اس ڈائریکشن کے لیے جو ہے وہ ابتدائی طور پر ہمیں خاص طور پر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. جی سیدہ ہما بطول صاحبہ, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ جی بالکل, ہم پاکستان اس وقت ایک اورنج کنٹری ہے, ہم یوتھ بلس سے گزر رہے ہیں, وچ مینس کہ مور دین 60% آف آور پاپولیشن از فالنگ انڈر دی کیٹیگری آف یوتھ. تو یہ بہت جو یوتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, کسی بھی معاشرے کی, وہ اس ملک کا مستقبل ہوتی ہے, اس کی روشن صبح ہوتی ہے. تو میں نوجوانوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ اس وقت جس زندگی کے جس حصے میں ہیں اس میں آپ کو وسائل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں آپ کے والدین کی طرف سے, تو اپنے وسائل کو ضائع مت کیجیے. آپ کے ٹیچرز آپ کا ریسورس ہیں, آپ کے کلاس رومز آپ کا ریسورس ہیں, آپ کا وقت آپ کا ریسورس ہے, اور آپ کے لیے کوئی اور پے کر رہا ہے, آپ کے لیے کوئی اور محنت کر رہا ہے. تو اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے جو لوگوں کے وسائل ہیں, جو آپ کے والدین کے وسائل ہیں, آپ کے اساتذہ کے, جامعات کے, ان سب کو آپ کیپٹلائز کیجئے, پہلی بات. دوسری بات کہ آپ
ड्रीम बिग इन लाइफ. आप जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे आप उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप उतने ही ज़्यादा अपने माशरे के लिए एक मुफीद इंसान बनेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए बनेंगे. और छोटे छोटे गोल्स हैं अभी आपके एकेडमिक गोल्स जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, उसमें आपका GPA होता है, उसमें आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं. इन गोल्स को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इनको एक्सपैंड दैम इनटू बिगर गोल्स और अपने गोल्स सेट कीजिए, उनको अचीव कीजिए. आपके पास पूरी सलाहियत है कि आप अपना पूरा किंगडम बनाइए और उसको रूल कीजिए. जी बड़ी मेहरबानी जी. डॉक्टर जवेद लगारी साहब, आपका हम पैगाम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बड़ा इंटरनेशनल सतह पे भी एक वसी आपका तजर्बा है. आपने दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया है. तो आप पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास तौर पे क्या पैगाम देना चाहिए? ख़ास तौर पे AI का दौर है और जो दूसरी स्किल बेस्ड इस वक्त हम डिफरेंट यानी हायर एजुकेशन में भी शिफ्ट आ चुकी है, मार्केट में भी शिफ्ट आ चुकी है. इसके बारे में सर आपका हम पैगाम जानना चाहेंगे. हमारा यूथ जो है वो इतना इन्फॉर्म्ड है कि हमसे एक स्टेप आगे है. जब हम जनरेशन Z की बात करते हैं और अल्फा जनरेशन की बात करते हैं, दे लिटरली आर अवेयर ऑफ मोर थिंग्स देन व्हाट वी डू, बिकॉज वो सारा दिन अपने फोन और कंप्यूटर के साथ हंग अप हैं. मैसेज मेरा एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए है. जो हुमा बतूल साहिबा ने जो बात की यूथ बल्ज के बारे में, यूथ हमारे लिए, यस देयर इज अ यूथ बल्ज, बट इट इज बोथ ए लायबिलिटी एंड एन एसेट. अभी गवर्नमेंट के पास है कि उसको इस रिसोर्स को, आई वुड कॉल इट ए रॉ रिसोर्स, जिस तरीके से आपके रॉ मिनरल्स होते हैं, इस रिसोर्स को आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं. इसको लायबिलिटी करना चाहते हैं और इसको एसेट करना चाहते हैं. अगर एसेट करना चाहते हैं तो प्लीज इन्वेस्ट ऑन द यूथ, उनके स्किल बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करें, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, एंड देन यू विल फाइंड कि द यूथ, जो वैल्यू एडेड यूथ जो हमारा है, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स होगा और एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होगा. दैट इज माई मैसेज. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवेद लगारी साहब. और हमारे मेहमानों का आज हमारा जो टेक अवे है वो यही है कि नौजवान हमारा बड़ा सरमाया है, इस मुल्क का एसेट है. लेट्स इन्वेस्ट ओवर इट, लेट्स इन्वेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, लेट्स इन्वेस्ट ऑन स्किल एजुकेशन. और इसी तरीके से हम हमारे ये जो नौजवान हैं और इनकी सलाहियतों से हम फ़ायदा उठाकर और इनको इक्विप करके मॉडर्न नॉलेज के साथ, स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ, करैक्टर बिल्डिंग के साथ, तो यही नौजवान जो है हमारे मुल्क के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे होंगे, बल्कि इंटरनेशनल जो मार्केट है और इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे होंगे. मैं आखिर में हमारे तीनों मेहमानों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. प्रोफेसर डॉक्टर जवेद लगारी साहब का जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया, मैडम हुमा बतूल साहिबा का जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, और प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश साहब का जो ऑल द वे जिन्होंने ट्रैवल किया खैरपुर मीरत से. मैं इन तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में हम नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए मोहम्मद मुर्तज़ा नूर को जामियात की दुनिया में. थैंक यू वेरी मच.